बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है किस्सा एक कर्ज का। ये यमन का शहर शेबाम है। कोई ज़माना था जब यहाँ एक नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता था। एक मशहूर ताजर कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अबू तज्जार भी कहा जाता था, उसकी ज़िंदगी कामयाबियों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत ख़ास था जब वो पहली मर्तबा अपने बेटे को तिजारत पर भेजने वाला था। सुबह सवेरे उसने अब्दुल्ला को अपने सामने बिठाया और 100 दीनार देते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे सफ़र की शुरुआत है। ये सिर्फ 100 दीनार नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी की पहली आजमाइश है। इस रकम को अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। इसका बेटा, जो दुनिया देखने के शौक में था, 100 दिनार लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। वो पहली बार इतने बड़े हुजूम का हिस्सा बना था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें थीं। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ करने वाले दुकानदार थे और ख़रीदारों का हुजूम था, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। बाजार में कुछ आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला ने एक अजीब मंजर देखा, जिसने उसके बढ़ते हुए कदम वहीं पर रोक दिए। एक चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा जिस्म को लटकाया हुआ था और वो उस पर लाठियां बरसा रहे थे। ये मंजर देखकर अब्दुल्ला हैरान रह गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पूछने लगा कि तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा शख्स को क्यों मारते हो? वो गुस्से से चीखा। एक बूढ़े शख्स ने अब्दुल्ला की तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, ये शख्स हमारा कर्जदार था और 100 दिनार कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वाली वारिस भी नहीं है। हम इसे इसलिए मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाएं, यहाँ तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद हम इसे दफना देंगे। ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा कि अगर सिर्फ 100 दिनार का मसला है तो ये लो, मेरे 100 दिनार रख लो और इस बेचारे को सुकून से दफना दो। वो सब लोग हैरान होकर अब्दुल्ला की तरफ देखने लगे। उन्होंने फौरन लाश को उतार दिया और फिर उसे दफना दिया। अब्दुल्ला दिल में अजीब सी तसल्ली लिए हुए घर वापस रवाना हुआ। घर वापस पहुंचकर उसने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। वालिद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए मजीद 100 दिनार अब्दुल्ला को थमा दिए। इस मर्तबा उसने बाजार जाकर माल खरीदा और एक काफिले के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। जब वो काफिले के साथ शहर से बाहर निकला तो सोचने लगा कि अगर सफ़र के दौरान मुझे कोई मुश्किल पेश आ जाए तो क्या ये काफिले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। चुनाचे उसने काफिले में शामिल एक शख्स से कहा कि भाई, क्या तुम मुझे पानी का एक मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब एक तालाब से पानी भर लाऊं। काफिले वाले ने फौरन उसे मटका थमा दिया। वो पानी भरने के बहाने एक दरख्त के साए तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफिला उसका इंतजार करता है या नहीं। कुछ देर के बाद उसने देखा कि काफिला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर वो लोग उसकी नज़रों से ओझल हो गए। ताजर के बेटे ने अफसुर्दगी से कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो ये लोग मुझे कभी भी याद नहीं करेंगे और ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने उसे नाउम्मीद कर दिया। वो शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि किस्मत को एक मर्तबा फिर आजमाता हूँ, शायद अगला काफिला इससे बेहतर हो। दोबारा उसने अपना सामान तैयार किया और एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ। लेकिन जल्द ही वही हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था। काफिला उसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गया और वो फिर से तन्हा रह गया। तीसरी मर्तबा जब वो एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ और हस्बे आदत पीछे रह गया तो उसके साथियों ने उसकी गैर मौजूदगी को फौरन महसूस किया। उसे अपने साथ ना पाकर काफिले वाले रुके, उसके बारे में फिक्रमंद हुए और उसे तलाश करने के लिए वापस लौटे। जब वो उसे तलाश करके वापस लाए तो ताजर के बेटे ने दिल ही दिल में इत्मीनान से कहा कि ये लोग मेरे सच्चे साथी हैं और मैं इन पर हर तरह से भरोसा कर सकता हूँ। काफिला अब अपना सफ़र जारी रखे हुए था, यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया। वो एक सुनसान मकाम पर पहुँचे।
انہوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، تبھی صحرا کی وسعتوں سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری چھلک رہی تھی۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے کے پاس آیا اور باوقار انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تاجر کے بیٹے سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی تاجر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت ہوگی۔ تاجر کے بیٹے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں واقعی اگر تم میرے خادم بن جاؤ تو بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کر سکتے ہو؟ قافلے کے باقی لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ ہر رات باری باری کوئی ایک شخص قافلے کی نگرانی کرے گا تاکہ باقی سب آرام سے سو سکیں۔ اس نوجوان نے اعتماد سے کہا کہ ہر رات کی نگرانی کا کام آپ مجھے سونپ دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کروں تم لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور نہ ہی میرے کام میں مداخلت کرنا، بلکہ میں جو کہوں تم لوگ ویسا ہی کرنا۔ تاجر کے بیٹے اور دیگر قافلے والوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس نوجوان کی خود اعتمادی اور مضبوط لہجے نے انہیں مطمئن کر دیا۔ سب نے اس کی شرط مان لی اور یوں وہ نوجوان قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ سب ایک نئے عزم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر رات جب قافلہ سونے کے لیے رکتا تو وہ نوجوان خاموشی سے پہرے پر کھڑا ہو جاتا اور اس کی حفاظت میں قافلہ سکون سے سو جاتا۔ کئی مرتبہ اس نے قافلے والوں کو جنگلی جانوروں سے بچایا اور خود کو مشکل میں ڈالا، لیکن تاجر کے بیٹے کے دل میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کون ہے اور اس نے مجھ سے ایسا عجیب وعدہ کیوں لیا۔ ایک رات ان کا قافلہ جنگل کے قریب ایک مقام پر رکا ہوا تھا۔ عبداللہ کا وہ خادم نوجوان پہرے کی ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک خیمے کے قریب سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس نوجوان خادم نے اپنا کام خاموشی سے شروع کیا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو جگانے کی بجائے خفیہ طور پر وہاں سے دور ہوا اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ روشنی کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے اور وہ اس آگ کے ارد گرد بیٹھے بڑی لوٹ مار کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس نے جلدی میں کوئی قدم اٹھانے کی بجائے ان کی باتوں کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ اگلے دن قافلے پر حملہ کریں گے اور انہیں لوٹ لیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قافلے کے لیے خطرہ بننے والے ہیں تو اس نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی تیار کی۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور ان ڈاکوؤں کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے بے خوفی سے جواب دیا کہ میں بھی ایک چور ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ان ڈاکوؤں نے اسے ایک لمحے کے لیے غصے سے دیکھا، پھر اچانک کہکا لگایا اور کہنے لگے، اچھا اگر تم واقعی ایک چور ہو تو پھر تم ہمارے ساتھ مل کر لوٹ مار شروع کر دو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس نوجوان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس بے حال قافلے کو لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی بڑی جگہ کو لوٹتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پرجوش ہو کر پوچھا کہ کون سی بڑی جگہ؟ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹیں۔ مجھ میں ایک خوبی ہے کہ میں بڑی سے بڑی دیوار کو فوراً پھلانگ سکتا ہوں۔ یہ تجویز سن کر سب ڈاکو خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے فوراً اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ وہ سب مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور رات کی تاریکی میں وہ بادشاہ کے محل تک جا پہنچے۔ محل کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور مضبوط تھیں، لیکن وہ نوجوان ایک چھلاوے کی طرح دیوار پھلانگ کر اوپر چڑھ گیا اور ایک رسی کو ان کی طرف پھینکا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام ڈاکو اوپر چڑھنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جیسے ہی ایک ڈاکو اوپر پہنچتا تو وہ نوجوان چپکے سے اس کو مار ڈالتا۔ نیچے کھڑے ڈاکوؤں کو کچھ معلوم نہ ہوتا کہ اوپر ہو کیا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ڈاکو اوپر چڑھتے گئے اور سب کا انجام وہی ہوا۔ آخر میں ڈاکوؤں کا سردار اوپر چڑھا اور نوجوان خادم نے اسے بھی مار ڈالا۔ اب اس نے تمام لاشوں کو خزانے کے کمرے میں پہنچا دیا۔
اور یہ کام وہ نہایت ہی سنجیدگی سے اور خاموشی سے کر رہا تھا، جیسے اسے کسی راز کی حفاظت کرنی ہو۔ اسی دوران اس کی نظر بادشاہ کے تخت پر پڑی، جہاں پر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بغیر دیر کیے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی بار سے سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ خادم بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ جب وہ بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے کمرے کا سامان الٹ پلٹ کر دیا اور بادشاہ کی ایک ٹانگ پر ایک نشان بنایا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ یہاں پر آیا تھا۔ پھر جلدی سے وہ باہر نکل گیا۔ یہ تمام کام اس نے خاموشی کے ساتھ انجام دیے اور پھر وہ قافلے کی طرف واپس لوٹ گیا، اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ قافلے والے ابھی بھی سو رہے تھے۔ ادھر جب بادشاہ جاگا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے شک ہے رات کو میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، کیونکہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ وزیر کہنے لگا کہ حضور، میرے پاس بھی ایک اہم خبر ہے۔ خزانے کے کمرے میں کچھ آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو بظاہر چور معلوم ہوتے ہیں، اور تخت پر ایک مرا ہوا سانپ بھی پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بڑے عجیب واقعات ہیں، لیکن سنو، کسی کو ان کے بارے میں خبر نہ ہونے دینا۔ اگلے دن بادشاہ نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بتا سکے کہ گزشتہ رات خزانے اور دربار میں کیا ہوا تھا تو اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ آئے اور اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن کوئی بھی حقیقت نہ بتا سکا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو ان میں سے ایک وزیر نے بتایا کہ شہر کے قریب تاجروں کا ایک قافلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ جانتے ہوں۔ جب بادشاہ کا قاصد قافلے والوں کے پاس پہنچا تو سب نے یہی بتایا کہ انہیں اس واقعے کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ اسی وقت عبداللہ کا وہ نوجوان خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میرا مالک اس بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ عبداللہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنے خادم کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن اس نے چپکے سے کہا کہ اپنا وعدہ مت بھولیں، میں جو کہوں گا آپ نے وہ ماننا ہے اور سوال نہیں کرنا۔ بادشاہ کے قاصدوں نے تاجر کے بیٹے کو دربار آنے کی درخواست کی، لیکن وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تب اس کا خادم بولا کہ مالک، ہمیں بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر تاجر کے بیٹے نے اپنے خادم کی بات مان لی اور وہ دونوں بادشاہ کے دربار پہنچ گئے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے فوراً ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں نے رات کو کیا دیکھا تھا؟ نوجوان خادم بولا کہ حضور، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن میرے مالک یہاں پر موجود تھے، انہوں نے سب کچھ دیکھا اور ایک ایک بات مجھے بتائی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ تو نوجوان خادم نے پوری کہانی سنا دی اور بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کی ٹانگ پر ایک نشان بھی بنایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی ٹانگ دیکھی تو نشان موجود تھا، اسے ان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم نے سانپ اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا، یوں تم نے میری زندگی کی اور میرے خزانے کی حفاظت کی، مانگو تم دونوں کیا انعام مانگتے ہو؟ نوجوان خادم نے جواب دیا کہ حضور، میں نہیں، انعام کا حقدار میرا مالک ہے۔ پھر بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو سونے اور جوہرات سے بھرا صندوق انعام میں دیا۔ جب وہ بادشاہ سے انعام لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو عبداللہ بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہے کیا؟ اس نوجوان خادم نے ہر موقع پر میری حفاظت کی اور مجھے اتنی بڑی دولت کا مالک بھی بنا دیا۔ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی شناخت کیا ہے؟ اس نے بالآخر خادم سے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو کچھ بھی نہ جانتا تھا، تم کون ہو اور اتنے دنوں سے میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ عبداللہ کے خادم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک قرض ادا کیا تھا، آج میں نے تمہارا وہ قرض چکا دیا ہے۔ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خادم جس تیزی کے ساتھ پہلی دفعہ نمودار ہوا تھا اسی تیزی سے واپس پلٹا اور عبداللہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا حیرت میں ڈوبا رہ گیا اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کبھی نہ جان سکا کہ وہ خادم حقیقت میں کون تھا۔ کیا وہ اسی لاش کا سایہ تھا، وہ ایک انسان تھا، یا خدا کی بھیجی ہوئی غیبی مدد تھی؟ وہ در حقیقت وہ جو بھی تھا، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ انسان کی بے لوث نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی اور اچھے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت واپس لوٹ کر آتا ہے۔ دوستو، ہماری یہ سبق بری کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔
इस वीडियो को आप दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।